बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। सब इतना डरे क्यों हैं, एक सर्वे ही तो है। ये अल्फाज किसने कहे और फिर सर्वे ऐसा कौन सा आ गया कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह है और उसके सामने सब के सब जो हैं वो बेनकाब हो गए, हार गए, गिर गए। और अब कौन सी प्लानिंग जो है वो की जा रही है इमरान खान के खिलाफ और इन सर्वेस के बाद, और इन सर्वेस को क्यों जो है वो करवाया जाता है, इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जाते, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और व्यूअर्स आपको ये बता दें कि नैब दोबारा एक्टिव हो गया है और नैब ने अब 2 शख्सियात जो नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगी आइंदा इंतखाबात के अंदर, इनको नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए। लेकिन नवाज शरीफ को नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया और किसके कहने पर यह हुआ, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में आजकल सर्वेस करवाए जा रहे हैं और इन सर्वेस के जरिए अपनी जीत और हार का एक अंदाजा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में अवाम की अदालत में अगर लोग नहीं जाएंगे तो फिर इस किस्म के सर्वेस आपको जरूर जो नजर आएंगे। अब इन सर्वेस के जरिए एक तो कैलकुलेशन की जा रही है, हिसाब किताब जो है वो देखा जा रहा है कि अगर हम इंतखाबात में गए तो पाकिस्तान की आवाम हमारे बारे में क्या सोचती है, और अगर इंतखाबात में हम नहीं गए तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है। जो इंटरेस्टिंग बात थी ना इस पूरे सर्वे की, कि इसमें पाकिस्तान के तमाम इदारों को अवाम के सामने रखा गया और उनकी राय जानी गई है। यानी फौजी इंस्टीट्यूशंस, सिविल इदारे, डेमोक्रेसी जो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जजेस, अदालतें, इनके हवाले से पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्या राय रखती है। आपको बता दें व्यूअर्स कि ये सर्वे गैलप पाकिस्तान ने एक सियासी तंजीम के लिए कराया जो इन नताइज का तज्जिया कराना चाहती थी। जाहिर सी बात है उन्होंने कहा होगा किसी भी सियासी जमात ने इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को कि भाईजान जाओ और जाकर पता तो करवाएं कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम हमारे बारे में और पाकिस्तान के तमाम इदारों के बारे में क्या सोच रही है। और एक खबर यह भी आई लंदन में कि मरियम नवाज जब बरतानिया आई थी तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ सर्वेस करवाए और इनके जो हतमी नताइज थे वो मियां साहब के सामने, बाबूजी के सामने जो रख दिए गए, ताकि वो अपनी राय को और आने वाले दिनों में जो हिकमत अमली होगी नून लीग की, उसकी एक कैलकुलेशन कर सकें। व्यूअर्स, सर्वे में ये सवाल पूछा गया कि आप इदारों के काम करने के अंदाज से किस हद तक मुतमईन है या गैर मुतमईन है। और इसमें तमाम इंस्टीट्यूशन शामिल थे, सिर्फ पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट, फौज वो शामिल नहीं थी। अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% भरोसा जो है इस सर्वे में सामने आया। सियासतदानों पर लोगों के भरोसे की जो सतह है वो सिर्फ 39% थी। मैंने तो आपको बहुत पहले कहा था ना कि हर चीज जो है वो सियासतदान के साथ जुड़ी हुई है। अगर सियासतदान ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। सारी जिम्मेदारी सियासतदान पर पड़ती है, क्योंकि यही ना उठ उठ कर जाते हैं और जाकर मदद मांगते हैं पाकिस्तान के इदारों से कि आओ और हमें बचा लो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, आपको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमने कभी भी अपने डेमोक्रेसी के ढांचे को ठीक करने की कोशिश नहीं की। लोगों इसी तरह फौज की नर्सरी से वो उठते हैं और पाकिस्तान की सियासत में आकर वो जमहूरियत का एक खोखला नारा लगाते हैं। पार्लियामेंट पर पाकिस्तान की आवाम को न सिर्फ 47% भरोसा है। इलेक्शन कमीशन, जिसे माजी में मुंशी कहा गया, आजकल उनके इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है, इस इदारे के ऊपर पाकिस्तान की आवाम सिर्फ 42% जो है यकीन रखती है। और जिसका मतलब यह हुआ कि वो समझती है कि इलेक्शन कमीशन किसी की बी टीम है। और मुताद्दिद दफा ये लोग कह भी चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और फिर वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज हो गए वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन सर्दी का बहाना बनाकर, अगर वो देखेंगे ना कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते और अगर वो आ गए तो इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, और अगर नहीं आए तो यकीनन इलेक्शन कमीशन बी टीम बनकर मुस्लिम लीग नून की खेलेगा। और पाकिस्तान की पुलिस के मुकाबले में मीडिया और अदालती निज़ाम की रेटिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन नजर आई। यानी 56% तक की रेटिंग्स हमें नजर आ रही हैं। इस पर मुझे हैरानगी इसलिए है कि मीडिया पाकिस्तान में जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं ना, अब ये बिजनेस टाइकून्स ने खरीद ली हैं और उनके मफादात जो हैं वो पाकिस्तान की मीडिया से वाबस्ता हो गए। तो ये कौन लोग हैं जो 56% जो है वो भरोसा पाकिस्तान के मीडिया पर कर रहे हैं। आपने नंबर्स देखे होंगे कि लोग जो प्राइम टाइम शोज हैं वो नहीं देखते और अब ज्यादा तादाद जो है
وہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جو لوگ پرائیویٹلی اپنا انپٹ دیتے ہیں لوگ انہیں سنتے ہیں اور ان کے نمبرز یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی ویورشپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلے گی. اور یہ بات صرف اسیسمنٹ کی حد تک اور فگرز کی حد تک نہیں ہے بلکہ میڈیا مالکان نے اپنے چینلز کے اندر جو ملٹی میڈیا جو پلیٹ فارمز تھے ان کو بڑھایا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایکسکلوسیو ٹیمز جو ہے انڈکٹ کر دی گئی ہیں. تو مجھے حیرانگی اس بات پر بھی ہے کہ پاکستان کا میڈیا 56% جو ہے اعتماد حاصل کر سکا ہے, تو ہمیں اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ویورز, سروے میں شامل لوگوں کی اکثریت نے سیاستدانوں کے لیے منفی رائے کا اظہار کیا. بالکل ٹھیک کیا. سارے فساد کی جڑ جو ہیں یہ سیاستدان ہوتے ہیں اور ان میں ایسی خواتین نے نچلی سطح پر ریٹنگ دی جو کہ جن کا تعلق کے پی سے تھا اور نسبتاً وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں, جو سب سے $1 ملین مدر آف آل کوسچنز تھا جس لیے یہ سروے کروایا گیا کہ اگر ہم نے انتخابات کے اندر گئے تو پاکستان میں کون سی جماعت جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی. آپ نے مفتاح اسماعیل کا بھی سروے دیکھا, آپ نے اس سے پہلے بھی سرویز دیکھے, لیکن ویورز اس سروے کا ایسے ٹائم پر آنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جب عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں, نواز شریف پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں, ڈیل اور ڈھیل کی بات ہو رہی ہے, مشن شہباز جو ہے وہ سونپ کر انہیں پاکستان بھیج دیا گیا, پہلے وہ لندن آئے. ان حالات میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے جائے گا کہ اوپر جائے گا؟ سیاستدانوں میں عمران خان کی مقبولیت کا جو گراف ہے نا وہ 60% ہے اور یہ نمبرز گیلپ کی طرف سے اس میں شامل کیا گیا. اس کے بعد سعد رضوی صاحب ہیں, ان کا نمبر بہت اوپر چلا گیا. پرویز الہی صاحب کا, یہ بھی حیران کن ایک چیز ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ 38% مقبولیت ان کے حصے میں آئی. پھر شاہ محمود قریشی 37% اور نواز شریف 36%, شہباز شریف 35% اور مریم نواز 30%, اور یہ خواب دیکھ رہی ہیں پنجاب کو فتح کرنے کا. نواز شریف صاحب 37% پر اس لیے کھڑے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ نے ایبسنشیا میں سیاست کی ہے پچھلے 4 برسوں میں. اگر نواز شریف جیل میں رہتے اور کہتے کہ بھائی میں نے جیل میں رہنا ہے, آپ نے مجھے مارنا ہے مار دیں, آپ نے میری سیاست ختم کرنی ہے ختم کر دیں, لیکن میں پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, تو پھر جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہوتا نا, لوگوں نے یہ جو 60% مقبولیت عمران خان کو دیا نا, یہ نواز شریف کے حصے میں آتی. اور صرف باؤجی کو ایک کام یہ کرنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ذرائع بھی قوم کو بتا دیتے تو شاید یہ نمبرز مزید بڑھ جاتے, لیکن ویورز ایسا نہیں ہوا. بھاگ گئے, ڈر گئے, حالات سے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. لیکن دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنی دیر جیل میں رہتے ہیں. اور دوسری طرف سے لوگ جو ہیں وہ ڈیل کی ایک یہ جو کہانی ہے وہ سناتے ہیں, اس پہ کوئی عمل بھی کرے گا, اور ڈیل لے لی تو شاید یہ نمبرز جو ہیں گر جائیں. پھر پنجاب میں اگر آپ دیکھیں نا تو خان صاحب کی مقبولیت یہاں پر سب سے زیادہ, یعنی 58% لوگ عمران خان کو آج بھی اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. سعد رضوی صاحب 49% ان لوگوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ 49% پہ کھڑے ہیں. میرے لیے 49% پرویز الہی کے لیے حیران کن اس لیے بھی ہے کیونکہ انہوں نے سب کو نا ایک سرپرائز دیا کہ اگر پرویز الہی صاحب چاہتے تو ڈیل کر سکتے تھے اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک مہرے کے طور پر ہمیں نظر آئے. لیکن مسئلہ ویورز اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی گیم نہیں ہے, یہاں پر موسی الہی کی گیم ہے. اور میں نے آپ کو متعدد دفعہ بتایا کہ یہ کیوں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. پھر 43% نواز شریف, 41% شاہد خاقان عباسی اور دیگر 33% تک جو ہے انہیں عوام کی مقبولیت اس سروے میں ملی ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب کا نام ہی جی اس پوری فہرست میں موجود نہیں ہے. اور یہ تمام لوگ جو ہیں پنجاب کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں اور آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. آپ ان سروے سے کیا سیکھیں گے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. وہ سیکھیں گے کیا جی؟ وہ ان انتخابات کو مزید ڈیلے کرانے کے لیے دن رات جو ہے وہ کوششیں کریں گے. سردی نے لگ جائے گی, جمہوریت کہیں جم نہ جائے, تو یہ جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہر روز تیار کی جاتی ہے. ان لوگوں کے جو قبیلے ہیں وہ اس میں جٹے ہوئے ہیں. اور سروے میں ویورز یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی کہ سب سے زیادہ مقبولیت کی سطح پاکستان تحریک انصاف حکومت کو اپنی معاشی کارکردگی کی وجہ سے ملی. یہ لوگ کہتے تھے نا کہ عمران خان نے معیشت کا بیڑا کر دیا. اب جواب دو, ان 64 کا یہ جو فگر ہے اس کا آپ کے پاس کیا کوئی جواب ہے؟ یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہیں گے جی کہ میں اپنے حلقے میں کل رات کو پھر کر آیا ہوں, کچھ گھروں میں گیا اور پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ سیٹ جو ہے وہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے نام کرے گی. پھر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو سروے میں شامل جن لوگوں کی جو تعداد ہے, یعنی
38% तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, 16% नून लीग के साथ, 10% पीपल्स पार्टी, 15% टीएलपी और 9% जमात इस्लामी और 6% पाकिस्तान की जो एमक्यू में एक जमात है उनको ये नंबर्स दिए गए। मेरे लिए सबसे अहमियत की बात पता क्या है, जब ये फिगर्स अगली मीटिंग में नईम पंजोता साहब इमरान खान साहब के पास लेकर जाएंगे तो ये उनको भी एक हौसला मिलेगा। पाकिस्तान की आवाम को तो वो हौसला देते रहते हैं जेल में बैठकर भी, लेकिन ये उनको भी हौसला मिलेगा और उनके वोटर सपोर्टर को भी हौसला मिलेगा कि देखो कि आज हमें इन्होंने पाबंद सलासल रांदा दरगाह करने की कोशिश की, लेकिन आज भी हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनको एक नई एक जोश और जज्बा जो है वो उन्हें एक तकवीत मिलेगी। जेल में ऑब्वियसली एक टफ टाइम जो है वो आप गुजार रहे हैं, लेकिन एक उनके हौसले जो हैं इससे मज़ीद बुलंद होंगे और आपको मज़ीद सख्त बातें जो हैं जमहूरियत के लिए, जैसा कल उन्होंने कहा ना कि जेल तो एक इबादत है, क्योंकि मैं यहाँ पर जेल नहीं काट रहा बल्कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। तो यकीनन अब उनके स्टेटमेंट्स में मज़ीद हमें जो है वो तेज़ी देखने को मिलेगी। नईम पंजोता साहब जाएंगे और देखते हैं कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान से उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती है। व्यूअर्स, फिर ये भी चीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल हैं, क्या ये सर्वेज इसका हल हैं और हम इन सर्वे से सीख क्या रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि इस सर्वे में यह भी लिखा गया कि 2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने वोट दिया उनकी तादाद 44% थी। 23% ने नून लीग को वोट दिया जबकि 16% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। अगर इलेक्शन आइंदा हफ्ते हो जाएं, खान साहब ये कहते हैं ना कि आओ मेरा मुकाबला करो, और इसी बुनियाद पर यह सवाल इस सर्वे में शामिल किया गया कि अगर इंतखाबात आइंदा हफ्ते हो जाएं तो नून लीग के वोटर्स से दुगनी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की होगी। हर 5 में से 2 यानी 37% अफराद का ये कहना था कि अगर इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उनका कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें चेयरमैनशिप से अलग भी कर दिया जाए, तो इसके बावजूद वो वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हर सूरत देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की आधी तादाद ये मानती है कि भले इमरान खान पार्टी के सदर रहें, चेयरमैन रहें या ना रहें, वो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ना ले तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तकरीबन यानी जो चौथाई तादाद थी, उन्होंने कहा कि फिर हम नून लीग को जो है वो वोट देंगे। और सर्वे के मुताबिक 2 में से 1 शख्स का ये कहना था कि वो खुद को अपनी मनपसंद सियासी जमात का सख्त तरीन हामी जो समझता है, यानी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमने नून लीग के साथ खड़े हैं तो नून लीग के साथ खड़े होंगे, और अगर हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत जो है वो जितवाएंगे। एक सवाल ये भी था कि अगर इलेक्शन आइंदा हफ्ते हो जाएं तो आप किस जमात को वोट देंगे। इसके जवाब में सर्वे में जो पंजाब की जो नंबर्स थे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पंजाब में जीतेगा वही मरकज में हुकूमत बनाएगा। और 41% तादाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो है वो लीडर इमरान खान साहब को डिक्लेयर किया। 28% ने नून लीग, 4% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 6% ने टीएलपी और दीगर जमातों को जो है वो वोट देने का जो है इसमें अपनी राय का इजहार किया। फिर सिंध में 36%। सिंध इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर सिंध बिलावल का है, भुट्टो का है, तो फिर ये नंबर्स क्या कह रहे हैं। ये नंबर्स ये बताते हैं कि अगर आज अगले हफ्ते इंतखाबात हो जाते हैं ना तो सिंध में 36% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। आपको हैरानगी होगी कि जो दूसरी जमात है वो दावा करती रही कि भुट्टो आज भी जिंदा है, तो जो भुट्टो साहब के जिंदा होने की जो करामात हैं और नंबर्स जो बता रहे हैं वो आपके सामने सर्वे में जो 35% जो नंबर्स हैं ये मुंह चढ़ा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आपने तो भुट्टो को जिंदा रखा हुआ था, तो अब बताएं कि आज भी क्या भुट्टो जिंदा है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा सिंध में दाखिल हुई और उन्होंने सिंध का किला जो है फतह कर लिया, इस पर आप क्या कहेंगे। दूसरी तरफ आप बड़े जबरदस्त किस्म के महाज बना रहे हैं जीडीए दीगर जमातों के साथ मिलकर, लेकिन अवाम ने अपने वोट के अंदर, अपने इन सर्वेस के अंदर अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। फिर केपी के अंदर इसमें कोई नंबर्स मुझे आपके सामने रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 69% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और नून लीग के हिस्से में सिर्फ 12% जो है वो मकबूलियत आई है। बलूचिस्तान के अंदर फौज को एक बड़ी पजराई मिली है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूरे मुल्क में उन्हें पजराई मिलनी चाहिए। और फौज के हवाले से जो सर्वे में कहा गया वो मैं आखिर में चलकर आपके सामने जो है इस पर बात करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सर्वे से ये मालूम होता है कि नौजवान वोटर्स, गार्डियन की रिपोर्ट आपके सामने है, 12 करोड़ पाकिस्तान का नौजवान जो पहली दफा
اس انتخابات میں جائے گا. غالباً 12 کروڑ تو خیر نوجوان ہے, 2 کروڑ کے قریب, معذرت چاہتا ہوں میں نے نمبرز آگے پیچھے کر دیے, 2 کروڑ کے قریب جو نوجوان ہیں جو پہلی دفعہ اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کرے گا, وہ ووٹر کہاں کھڑا ہے؟ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور نمایاں مقبولیت اس ووٹر کی وجہ سے ہے, اس نوجوان کی وجہ سے ہے جن کے پاس بہتر تعلیم اور ایک اچھا انٹرنیٹ موجود ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پر عمران خان نے سب کو وہ کیا کر دیا جی, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بدتمیز کر دیا. بدتمیز نہیں کیا, عمران خان نے شعور کا جو جن تھا اسے باہر نکال دیا ہے, اور اب یہ چمٹ چکا ہے پاکستان کی نوجوان کو, اور پاکستان کی جو نوجوان قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے, وہ نواز شریف کے پاس نہیں, وہ کسی موروثی کردار کے پاس نہیں, وہ مریم کے پاس نہیں, نہ ان کی اولاد کے پاس ہے. یہ صرف اور صرف جو حق ہے اور جو قیادت کی صلاحیت ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. میری جنید صفدر سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی, لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ جنید اگر اپنا سیاسی سفر جو ہے نا وہ گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ کرے, اور ایک پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے سونے کا نوالا لے کر آپ پیدا تو ہو گئے, آپ کے نانا کی یہ پارٹی ہے, اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل آپ کے پاس موجود ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو ایک سیاستدان سمجھتے ہیں کہ آپ ان حل کو پاکستان کی عوام تک لے کر جائیں گے تو کیوں نہیں, آپ ضرور آئیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انہیں آتے ہی ساتھ نہ پارٹی میں کوئی بڑی سیٹ دے دی جائے گی, پارٹی میں ان کا ایک ڈیفرنٹ پروٹوکول ہوگا. تو ہماری لڑائی اس چیز کے ساتھ, اور پنجاب میں جہاں پر یہ نمبرز جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں, اگر ہم شمالی پنجاب کا جائزہ لیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پر مقبول ترین جماعت ہے, جبکہ مرکز اور مغربی پنجاب میں یہ اس کی مقبولیت ایز کمپیئر ٹو ادر جو پنجاب ہے وہاں پر آپ کو یہ نمبرز نہیں ملیں گے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی نا وہ کراچی ہے. کراچی کا سروے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف سندھ یہاں پر زیادہ ہیں. آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں ایم کیو ایم کو کراچی کے معاملے پر سیاست کرتے ہوئے دیکھا, اور انہوں نے ہمیشہ ڈیلیمیٹیشن کے معاملے کو جو ہے وہ استعمال کیا سیاسی پرپس کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ اگر ڈیلیمیٹیشن جس طرح کہا گیا کہ دوبارہ کی گئی تو اس سے نقصان ہوگا, اور ہم نے دیکھا کہ کراچی کی ایک نشست جو ہے نا وہ اب بڑھ گئی ہے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یقیناً ایم کیو ایم کو ہوگا. تو وہاں پر حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. لوگوں نے دعوے کیے کہ جناب کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے, بلاول کہتا ہے کراچی ان کا ہے, لیکن کراچی کے عوام نے کہا کہ ہم تمہارے نہیں ہیں بلکہ یہ ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہے. پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ نون لیگ مرکزی پنجاب اور صوبے کی دیگر علاقوں میں مقبول پائی گئی. اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ طبقہ نون لیگ کی طرف مائل ہے, جن کے پاس شعور نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ کہ یہ قصور بھی انہی لوگوں کا ہے, 30 برسوں سے آپ حکومت کر رہے تھے نا, لوگوں کو شعور دے دیتے. سندھ میں شعور نہیں ہے, لوگ وڈیرے نے جو کچھ کہہ دیا وہی کچھ ہوگا, سردار نے جو کچھ کہہ دیا اسی شخص کو جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے. جن علاقوں میں تعلیم ہے وہاں پر نواز شریف کا کوئی گن نہیں گا رہا, اور نہ ہی کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں کے جو نعرے ہیں نا وہ کوئی لگاتا وہ آپ کو نظر آئے گا, بلکہ وہاں پر عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں. سروے میں شامل لوگوں کی 35% تعداد یہ کہتی ہے کہ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ برقرار ہے, اور اگر عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں بھی رہے تب بھی 5 میں سے 2 افراد نے سندھ کے اندر بھی یہی کہا کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہی ہوگا. اس پورے سروے میں نا ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ کیا فوج کا سیاست میں کوئی کردار ہونا چاہیے. یہ باتیں سروے سے نہیں پوچھی جا سکتی بلکہ آئین پاکستان اس حوالے سے سب سے بڑا سروے ہے. آئین آپ کو ایک مینڈیٹ دیتا ہے, اور آئین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی فرد واحد جو ہے وہ سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرے, اور اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کی طرف نا لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک فیصلہ دیا, اس کے اوپر عمل ہوگا, احتساب ہوگا, اگر احتساب کرنا ہے تو میرا بھی کرو لیکن احتساب ضرور ہوگا. اور اس کے اوپر اب ایک رپورٹ مانگ لی ہے سپریم کورٹ پاکستان نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے. آگے چل کر میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے, لیکن فوج کا پاکستان کی سیاست میں کبھی کوئی کردار جو ہے کسی کو قبول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے جمہوریت تو آگے نہیں بڑھے گی, سیاستدان ہی آگے بڑھتا جائے گا, اور اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ وہ لندن تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ جائیدادیں خرید لی جاتی ہیں, اپنے محلات بنا لیے جاتے ہیں. تو ترقی اس ملک کے اندر صرف اور صرف سیاستدان کی ہوتی ہے, پاکستان کی عوام کی نہیں ہوتی, کیونکہ ساز باز ہوتا ہے, ڈیل ہوتی ہے, ڈھیل دی جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے بدلے میں آپ کی حکومت کو
ایک مزید وقت دے دیا جاتا ہے۔ اس پورے سروے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات رہی نا کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے ان کا ووٹر جو یہ سمجھتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے، اور یہ جو فگرز ہیں نا وہ ہیں 43%۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا اس کی تعداد ہے جی 26%، اور پیپلز پارٹی کی 26% ہے، اور باقی لوگوں نے جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا، اور پی ٹی آئی میں 38% لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ نون لیگ میں یہ جو شرح ہے وہ تقریباً 21، جبکہ پیپلز پارٹی میں 28% ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نمبرز کیوں اوپر گئے؟ اس سے پہلے اسی سروے میں یہ کہا گیا کہ نون لیگ مرکزی پنجاب اور صوبے کے دیگر علاقوں میں مقبول ہے، اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ طبقہ نون لیگ کی طرف مائل ہے۔ تو شعور کا جو جن ہے وہ شاید ان لوگوں کو نہیں چمڑا، اور جب چمڑ جائے گا تو شاید ان کی جو سوچ ہے وہ بھی بدل جائے گی۔ تو یہ وہ ایک جائزہ تھا جو پاکستان میں سرویز کے حساب سے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور معاملات سرویز سے حل نہیں ہوں گے، معاملات جو ہیں پاکستان کے معیشت کے وہ الیکشن سے حل ہوں گے، اور جس کی طرف پاکستان کے اداروں کو اب بڑھنا چاہیے۔ اچھا ویورز، آپ کو آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں فیض آباد دھرنے کا کیس جو ہے وہ اب زیر سماعت ہے، اور ایک مشکل میں آ گئے وہ تمام لوگ جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ قاضی صاحب نے اپنی اس عدالت سے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ مجھے بتایا جائے کہ فیض آباد دھرنے کے حکم نامے پر عمل درآمد ہوا، نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، اور اس کے ذمہ دار کون سے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیس جو ہے نا یہ ایک طرح سے اب ایک پولیٹیکل کیس بنتا جا رہا ہے، چونکہ جن شخصیات میں کا ذکر اس فیصلے کے اندر موجود ہے وہ وہی شخصیات ہیں جن کے بارے میں احتساب کا نعرہ نون لیگ لگا چکی ہے۔ اگر نون لیگ اپنے احتسابی بیانی سے پیچھے ہٹ گئی تو ان کی کسر نہ قاضی صاحب نے پوری کر دی کہ بتاؤ کہ احتساب جو ہونا تھا اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی تھی، کیا آپ نے کوئی کارروائی کی یا نہیں کی؟ تو لہٰذا ان کا جو مقصد تھا وہ کوئی اور اب پورا کر رہا ہے۔ پھر اس پہ نا امپورٹنٹ چیز جو میں نے اس کیس کے اندر دیکھی اور جو آج کی کارروائی ہوئی، ایک تو بات یہ کہ آئی بی، پیمرا، وزارت دفاع اور پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن نے اپنی درخواستیں جو ہیں انہیں واپس لینے کی استدعا جو ہے وہ کر دی ہے۔ قاضی صاحب کے جو ریمارکس تھے نا اس کیس کے اندر وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ان ریمارکس نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ جہاں پر نون لیگ کی ایک گیم بھی اب قوم کو سمجھ آ رہی ہے، وہیں پر یہ لوگ نا بالکل ایکسپوز ہو کر قوم کے سامنے آ گئے ہیں۔ قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی بھائی، لوگوں کو فکس کرنا پڑے گا اور ہمیں بتانا پڑے گا کہ آپ نے کس کے خلاف کس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کی ہے۔ قاضی صاحب کے ریمارکس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ہم نے جو فیصلہ دیا اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اور سچ بولنے سے ہر کوئی کترا کیوں رہا ہے، وجوہات آپ کیوں نہیں بتاتے کہ اب آپ نے اس درخواست کو واپس کیوں لے لیا؟ یعنی وہ پوچھنا چاہتے تھے نا کہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں آپ اس درخواست کو واپس لے رہے ہیں، کیا اب حالات جو ہیں وہ چینج ہو گئے؟ علی ظفر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو جی ریپرزینٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سر میں بھی یہ درخواست جو واپس لینا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کیونکہ ایک شرعی اصول ہے اور میں اس شرعی اصول کے تحت آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ درخواست جو ہے واپس لینے کی یہ سوچ آپ کو کیسے آئی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ سوچ بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس درخواست کو واپس لے رہے ہیں۔ اس میں قاضی صاحب نے کہا کیونکہ آپ کی شہرت اچھی ہے تو لہٰذا ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نا اٹارنی جنرل صاحب نے بھی درخواست واپس لی، تو انہوں نے نا کوئی خاص وجہ عدالت کے سامنے نہیں رکھی، جس پر قاضی صاحب کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عدالت کا وقت ضائع کر دیا، کیوں نہ آپ کو جرمانہ کر دیا جائے۔ اٹارنی جنرل جو ہے نا وہ حکومت وقت کو، وفاق کو، پاکستان کے اداروں کو اور ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اس وقت ریاست کے کرتا دھرتا ہیں۔ اب یہ ان کو جرمانہ اور وقت ضائع کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ یا تو آپ کو کارروائی کرنا ہوگی اور ہمیں بتانا ہوگا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ایسی ہی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 مئی کو پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی چیز جو ہے وہ متعارف ہوئی جس کا نام کنٹینر تھا۔ پہلے کہا گیا کہ فیصلے غلط ہیں، پھر غلطیاں ایک دم سے ختم ہوگی۔ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹیلی ویژن اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، ان کا اشارہ پتہ کس کی طرف تھا؟ ان کا اشارہ تھا جی ابصار عالم صاحب کی طرف، اور پیمرا کی جو اتھارٹی کے اس وقت وہ چیئرمین تھے تو انہوں نے ابصار عالم صاحب کا جو ہے وہ نام لیا۔ پھر الیکشن کمیشن پر بھی اظہار برہمی
وہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لکھے نہ کہ ہمیں حکم آیا تھا کہ نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا اور وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے آپ کو یہ حکم دیا۔ اگر آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ اور ہم اس کو صرف تسلیم کر لیں گے تو بھائی پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ سب سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں، چند کے علاوہ باقی سب درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، خادم رضوی صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں قاضی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کیا کہا، کیا الفاظ تھے کہ تحریک لبیک نے کوئی نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی، فیصلہ تسلیم کیا۔ مرحوم رضوی کی اس بات پر تعریف بنتی ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اسے تسلیم جو ہے وہ کون کیوں نہیں کرتا۔ اب عدالت کی طرف سے ویورز یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ بھائی پہلے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون ملوث ہے، درخواستیں کس کس کے کہنے پر یہ واپس لی جا رہی ہیں، اور کس کے کہنے پر یہ درخواست جو دائر کی گئی تھی، اور کس کے کہنے پر ابھی تک احتساب نہیں ہوا۔ تو یہ کون والا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ اب قاضی صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی نا، جب یہ سماعت شروع ہوتی ہے، اور آپ نے ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا، قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، چونکہ لوگوں کو خوف یہ ہے کہ قاضی صاحب چونکہ جب کوئی بات کرتے ہیں، یہ اس وقت نہیں ڈرے تھے تو آج یہ کیسے ڈر جائیں گے، اور نظر ثانی کے اوپر یہ نہ ہو کہ احتساب کا جو نعرہ ہے جو نون لیگ نے لگایا وہ قاضی صاحب کی شکل میں ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ جائے، اور پھر سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس کیس میں اگر عمل درآمد کی بات کی جائے تو جواب تو اداروں کو اور آئی بی کو اور وزارت دفاع کو جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اسی لیے قاضی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں۔ ویورز، آپ کو آخر میں بتائیں کہ ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ سیاسی منظرنامے پر ہو رہی ہے، اور نیب ایسا لگ رہا ہے کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے دوبارہ سے سیاسی انجینئرنگ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹسز نہ کریں، سب کو برابری کی سطح پر ڈیل کیا جائے، یہ اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اب نیب نے یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کو نوٹسز جاری کر دی ہیں جعلی اکاؤنٹس کیس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ میں۔ اب سوال یہ بنتا ہے نا کہ 24 اکتوبر کو آپ نے آصف علی زرداری کو ذاتی حیثیت میں تو طلب کر لیا، لیکن نواز شریف کو توشہ خانہ کے اندر ابھی تک جو ہے وہ نوٹسز کیوں نہیں کیے گئے، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ تو پھر پاکستان میں عام آدمی کیوں یہ تصور نہ کرے کہ جناب کہیں نہ کہیں ڈیل اور ڈھیل کی جو بات ہو رہی ہے، مشن لندن جو تھا شہباز شریف کا وہ اصل میں کیا تھا، اور پھر یہ پاکستان گئے تو اس مشن کی تکمیل میں جو قانونی رکاوٹیں اسے کیسے دور کیا جائے گا۔ جن قانونی پیچیدگیوں کا انوار اللہ کاکڑ صاحب نے لندن میں بیٹھ کر ذکر کیا، کیا ان کو دور کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور کاکڑ صاحب نے کیا یہ اعلان کر سٹیٹمنٹ جاری کر کے صرف ایک اشارہ کروایا تھا کہ بھائی جان ذرا دھیان سے یہ نوٹسز اگر آصف علی زرداری کو ہم کروا سکتے ہیں یا نیب کر سکتا ہے، چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کروا رہے ہیں، نیب اگر کر سکتا ہے یا یوسف رضا گیلانی کو توشہ خانہ میں بلایا جا سکتا ہے، تو میاں صاحب آپ کا بھی تو ایک توشہ خانہ میں کیس ہے، آپ نے اس کیس کے اندر عمران خان کو مجرم قرار دے دیا، سزا دلوا دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد میں معطل کر دی، لیکن ان لوگوں کو توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ سزا کیوں نہیں ہوتی؟ اتنا کیس ایسا کیوں پیچیدہ بنا دیا گیا کہ آج تک اتنے برس بیت گئے، جس نے گاڑی لی اس نے اگلی حکومت اور پھر کئی برسوں بعد اس گاڑی کی قیمت ادا کی، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، اور عمران خان کے بارے میں آپ نے ایک پورا میڈیا پروپیگنڈا کروایا اور ایک کیس ایسا تیار کروایا، اور لوگوں نے یہاں تک کہا، مجھے تو حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے، اور میں نے اس کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جناب خانہ کعبہ والی گھڑی جو ہے دیکھیں اس نے بیچ دی، یہ شہباز شریف صاحب کے الفاظ ہیں، اور شہباز شریف صاحب پتہ نہیں شعور ان کے پاس سے گزرا ہے یا نہیں گزرا، اور وہ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ پوری کی پوری جو کرنسی ہے سعودی عرب کی، اس کے اوپر خانہ کعبہ کی آپ کو تصویر نظر آئے گی، روضہ رسول آپ کو وہاں پر نظر آئے گا، تو پھر تو پورے کا پورا نظام ان کا جو ہے وہ ایک طرح سے غیر شرعی ہو گیا۔ اگر ہم آپ کی بات پر یقین رکھیں تو خدا کے لیے ایسا مت کریں، کسی بھی مقدمے کو، چاہے وہ عمران خان کا ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری کا ہو، وہ یوسف رضا گیلانی کا ہو، وہ نواز شریف کا ہو، شہباز کا ہو، ان کے بچوں کا ہو، اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ ایک پروسیجر ہے نا لاء کا، ایک پروسیس ہے، ان تمام لوگوں کو اس سے گزارے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج نیب ترامیم ختم ہوگی تو آپ نے کیسز کھول لیے، کل جب آپ کا دل کرے گا آپ اسے بند کر دیں گے۔ بد نیتی ہے نیب کی،
آج بھی نواز شریف کو نوٹسز جاری نہیں کیے گئے. کیوں نہیں کیے گئے اور وجہ کیا بنی؟ اس کا سوال آپ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں, ایک سروے کروائیں, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن ویورز, آپ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, ہم بھی ایک سروے کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو نوٹسز جو ہیں وہ نیب کی طرف سے کیوں جاری نہیں کیے گئے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.